आप देख रहे हैं बेलाग तबसरे और मैं हूं शिराज पराचा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ जो कुछ व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुआ उस पर दुनिया भर में बहस जारी है। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. और मगरबी यूरोप के ममालिक, उनके साथ साथ मशरकी यूरोप के ममालिक जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर। उनकी मीटिंग हुई ज़ेलेंस्की के साथ और उसमें अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप ने जो रवैया अपनाया उसकी मजम्मत की जा रही है। यूक्रेनियों के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। खुद यूक्रेन के अंदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक हीरो के तौर पर एक तबका पेश कर रहा है और वो यूं दिखा रहे हैं कि जैसे यूक्रेन जैसे एक जंगज़दा मुल्क, एक तबाहशुदा मुल्क के एक कमज़ोर मुल्क के सदर ने व्हाइट हाउस में बैठकर अमरीकियों के दरमियान उन्हीं की सरजमीन में और अमेरिका के बहुत ताकतवर सदर को ताबड़तोड़ उनकी बातों का जवाब दिया और उनको दबाव में लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो दबाव में नहीं आए। ये तस्वीर का एक रुख है, ये तस्वीर का एक पहलू है जिसे मगरबी दुनिया जो है, यूरोप की दुनिया, वो उसे दिखा रही है। और जैसे कि मैंने अपनी गुज़िश्ता 2 वीडियोस में कहा था कि ये जो ट्रंप रिवॉल्यूशन अमेरिका में बरपा है, इस रिवॉल्यूशन से बहुत सारे लोग मुतासिर हैं और बहुत ज़्यादा लोग इस वजह से ट्रंप से नफरत करते हैं, उनसे नाखुश हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस ट्रंप जैसे शख्स के साथ क्या किया जाए। यहाँ तक कि अमेरिका का जो पड़ोसी मुल्क है कनाडा, जो रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है लेकिन अमेरिका के मुकाबले में कमज़ोर है, उसकी हुकूमत, उसके वज़ीर आज़म, उनके वज़ीर ख़ारजा ने भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर शदीद तनकीद की है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ किया वो सिंपली वो जो है वो शर्मिंदगी का बाइस है। खुद अमेरिका के अंदर अमेरिका का जो कॉरपोरेट मीडिया है, अमेरिका की जो वार मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, अमेरिका की जो डीप स्टेट से वाबस्ता लोग हैं, उनके पाले हुए लोग हैं, उनके हमदर्द हैं, उनसे कनेक्टेड हैं, वो सारे ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं। और ट्रंप जो गुज़िश्ता अभी उन्हें आए हुए तकरीबन 1.5 माह ही हुआ है, बल्कि हाँ 1.5 माह के करीब अरसा हुआ है, और इस अरसे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इतने ज़्यादा मुखालिफिन पैदा कर लिए हैं, इतने ज़्यादा दुश्मन पैदा कर लिए हैं मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर कि हैरानगी होती है कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप, जिनको अभी सिर्फ 6-7 हफ्ते हुए हैं, वो आगे किस तरह बढ़ेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते फ्रांस के सदर मैक्रोन आए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जो वो चाहते थे कि सिक्योरिटी गारंटीज दें और यूरोपियंस जो हैं ममालिक, वो जाकर यूक्रेन में अमन की फौज भेजें और यूक्रेन को गारंटीज दें। उन्होंने मैक्रोन की बात भी नहीं मानी। मैक्रोन वहाँ बैठे थे लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप को नाराज़ नहीं कर सकते थे। इसी ओवल ऑफिस में, इसी कुर्सी पर मैक्रोन बैठे थे। उनके 2-3 दिन के बाद ये आए बरतानिया के वज़ीर आज़म आए मिस्टर स्टारमर और उन्होंने उनके साथ मुलाकात की। जेब से डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेब से एक ख़त निकाल कर डोनाल्ड ट्रंप की खिदमत में पेश किया कि ये हमारे बादशाह सलामत किंग चार्ल्स का आपके लिए दावतनामा है। बरतानिया में ऐसा नहीं होता कि किसी को 2 मरतबा स्टेट गेस्ट बनाया जाए। उन्होंने कहा ये बहुत रेयर है, ऐसा होता है, लेकिन हमारे बादशाह ये चाहते हैं किंग चार्ल्स कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बरतानिया का दौरा करे और ये स्टेट विजिट होगा। उन्होंने भी कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप को ये कायल करने की, जो कि बरतानिया की तजवीज़ थी कि
کہ برطانیہ اور یورپی یونین جو ہیں وہ اگر امن کا معاہدہ ہوتا ہے روس اور یوکرائن کے درمیان تو وہ وہاں پر اپنی فوجیں بھیجیں اور برطانیہ کو سیکیورٹی کی گارنٹیز دی جائیں۔ سیکیورٹی کی گارنٹی کا مطلب یہ ہے، یورپیوں کا اس سے یہ مراد ہے کہ چلیں ڈونلڈ ٹرمپ اگر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ، روس کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں، سیز فائر کروا لیتے ہیں، تو اس سیز فائر میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ یورپی یونین کے اور یا ان کے حلیفوں کے، مثلا وہ غیر یورپی ممالک سے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، فوجیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا کہ وہ پاکستان کی فوج بھی مثال کے طور پر وہاں امن فوج کے طور پر جا سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر یورپی یونین یہ چاہتا ہے کہ ہم وہاں پر ایک امن فوج بھیجیں تاکہ روس وہاں پہ دوبارہ حملہ نہ کر سکے۔ لیکن ہماری امن فوج جب وہاں جائے تو امریکہ اس بات کی ضمانت دے کہ اس امن فوج پر اگر روس نے حملہ کیا یا اسے کوئی نقصان پہنچایا تو امریکہ یورپ کے ساتھ، یوکرائن کے ساتھ کھڑا ہوگا روس کے خلاف اور ان کا دفاع کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یوکرائن کی جنگ جو ہے یہ بہت تباہ کن غلطی ہے، یہ ڈیزاسٹرس جنگ ہے، اس جنگ کو شروع نہیں ہونا چاہیے تھا، اس جنگ کو شروع کر کے بہت غلط کیا گیا اور اب اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے، اس جنگ کو روکنا چاہیے، اور امریکہ وہاں سے اپنا خود کو نکالنا چاہتا ہے۔ لہٰذا جو فرانس کے صدر تھے اور جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھے وہ وہاں سے مایوس واپس آئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے ساتھ مسکرا کے باتیں کی، مذاق کیا، جوکس کیے، لیکن وہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے امن قائم کرنا ہے یوکرائن میں، ہم نے امن قائم کرنا ہے مشرقی یورپ میں، اور یورپ کی سیکیورٹی کا ایک نیا ڈھانچہ تعمیر ہونا چاہیے، اور اس نئے ڈھانچے میں جو دفاعی سیکیورٹی کا جو ڈھانچہ ہے اس میں یورپینز اپنا کردار ادا کریں، یعنی کہ یورپ خرچہ کرے، یورپ پیسے دے اس نئے دفاعی نظام کا، اور اس نئے دفاعی نظام میں روس کا بھی کردار ہونا چاہیے، روس کا بھی اس میں کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہزاروں فوجی جو اس وقت مختلف یورپی ممالک میں تعینات ہیں وہ وہاں پر بیٹھے رہیں اور ہم بہت بڑے پیمانے پر خرچہ کرتے رہیں۔ تو یورپی اس بات سے بظاہر تو مسکرا کر گئے، اور وائٹ ہاؤس میں برطانیہ اور فرانس کے لیڈروں نے حاضری دی، لیکن اس سے وہ کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ اس کے بعد یہ جو یوکرائن کے صدر ہیں یہ امریکہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں آتا ہوں، میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ میرے ملک میں جو قیمتی معدنیات ہیں ان کا 50% ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں، اور ایک ڈیل میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے کہا کہ چلو اگر آپ ڈیل کرتے ہو تو آ جاؤ، اگر ہمیں آپ 50% دیتے ہو اپنی معدنیات میں سے جو کہ ابھی نکالی نہیں گئی، اس میں پتہ نہیں لگتا کہ وہ کب نکلیں گی، کیونکہ یہ جو آخری اسٹیمیٹس کیے گئے تھے کہ یوکرین جو ملک آج ہے سوویت یونین کا حصہ تھا، یہاں پر کتنی معدنی وسائل ہیں اور یہ ان کی کیا تعداد ہے، یہ سوویت ڈیٹا ہے، لیٹسٹ ڈیٹا ابھی اس پر آنا ہے۔ کچھ ڈیٹا مغربی ممالک کے پاس موجود ہے لیکن اس کو دوبارہ ویریفائی کرنا ہے۔ بہرحال جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو بلایا، وہ آئے وہاں پر، تو پھر آپ نے دیکھا وہ ویڈیو دنیا بھر میں چل رہی ہے جہاں پر کہ امریکی صدر اور زیلنسکی کے درمیان جو ہے وہ باتوں کا تبادلہ ہوا، اور کس طرح پھر نائب صدر نے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے ان کو پش کیا، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے آپ کو معاہدہ کرنا پڑے گا، آپ کو امن قائم کرنا پڑے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آپ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف آپ اور بائیڈن لے جا رہے تھے۔ اچھا، اس میں یہ کہنا چاہوں گا، اور دیگر بہت سارے لوگوں کی بھی یہ رائے ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کہی وہ بالکل درست تھی، کیونکہ بائیڈن کی سرپرستی میں امریکہ کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ روس کو اس مقام پر لے آیا تھا جہاں پر کہ ولادیمیر پوٹن نے بیلاروس میں ان کے لانچرز موجود ہیں، ان کے میزائلز موجود ہیں، نیوکلیئر میزائلز موجود ہیں۔ بیلاروس بارڈرنگ ملک ہے پولینڈ کا اور یورپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نہیں باز آئیں گے تو نیوکلیئر وار شروع ہو سکتی ہے، اور نیوکلیئر وار کے شروع ہونے کا مطلب تیسری عالمی جنگ تھا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کردار ادا کیا ہے، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنی الیکشن کمپین میں کہ وہ اس کو ختم کریں گے یوکرین کی جنگ کو، لوگوں کو شاید اس کا یقین نہیں تھا کہ 6 ہفتے کے اندر ہی ڈونلڈ ٹرمپ 180 ڈگری
کے زاویے سے یو ٹرن لیں گے، امریکہ کا یو ٹرن ہے، کیونکہ امریکہ کی انتظامیہ نے ہی یہ ساری جنگ اور یہ جو سارا فساد یوکرائن میں ہو رہا ہے اور جو انسٹیبلٹی مشرقی یورپ میں پیدا ہوئی ہے، یہ امریکہ کی پیدا کردہ ہے۔ میں نے پچھلے 2 ویڈیوز میں کہا تھا کہ اس کا آغاز بل کلنٹن نے کیا جب انہوں نے کہا کہ نیٹو کو ہم آگے پھیلائیں گے، اس کو توسیع دیں گے روس کی سرحدوں کی طرف، اور انہوں نے اس میں جو ہے شامل کر دیا ایسٹرن یورپ کے ممالک کو، اور پھر بل کلنٹن اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی امریکی صدور تھے انہوں نے مشرقی یورپ میں میزائل ڈیفنس شیلڈ قائم کی، اور وہاں پر انہوں نے نیوکلیئر میزائل نصب کر دیے جن کا ٹارگٹ روس تھا، اور روس ان بات سے سخت ناخوش تھا، اور روس یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا 1989 کے بعد کہ آپ جو ہیں نیٹو کو، جب سوویت یونین میں دیوار برلن جب گری تو دیوار برلن کو گرنے کے بعد میخائیل گورباچوف کو یہ ریکویسٹ کی گئی نیٹو کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، کہ آپ جرمنی کی یونیفیکیشن ہونے دیں، جرمنی مشرقی اور مغربی جرمنی کو اکٹھا ہونے دیں اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو رعایتیں دیں گے، آپ کے ساتھ دوستی کریں گے۔ تو میخائیل گورباچوف نے جرمن یونیفیکیشن ہونے دی، اور اس کے بعد مشرقی یورپ سے ساری کمیونسٹ رجیمز ختم ہوئی، وارسا پیکٹ ختم ہو گیا، لیکن جو نیٹو تھا وہ قائم رہا، اور نہ صرف وہ قائم رہا بلکہ امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے جو ڈیپ سٹیٹ ہے، اس نے یہ پلان بنایا کہ اب ہم روس کی سرحدوں تک جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر گزشتہ ویسے تو پوری سر جنگ کے دوران ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ، ایک ایسا مائنڈ سیٹ امریکہ میں موجود ہے جو کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے، جو امریکہ کے پینٹاگون میں بھی ہے، جو امریکہ کی کارپوریٹ میڈیا میں بھی ہے، جو امریکہ کے جو انٹیلیجنسیا ہے، جو اکیڈیمکس ہیں، ان کے بھی یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ سوویت یونین ہمارا دشمن ہے، روس ہمارا دشمن ہے، روس کے خلاف ان کا یہ ایک ان کی ٹیوننگ ہوئی۔ آپ ہالی ووڈ کی موویز بھی دیکھ لیں تو یہ وہ مائنڈ سیٹ کو وہ لے کر چلے۔ سوویت یونین تو ختم ہو گیا، لیکن روس کا خاتمہ، روس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا خواب جو ہے وہ امریکہ نے اس کو گیو اپ نہیں کیا۔ امریکہ کا یہ مقصد رہا سر جنگ ختم ہونے کے بعد بھی کہ ہم نے روس کو اسٹریٹجک ڈیفیٹ دینی ہے، اور اس کے جو اتنا بڑا ملک ہے اور اس کے جو وسائل ہیں اس پر ہم نے قبضہ کرنا ہے۔ روس کے اندر مختلف قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں، روس میں مختلف زبانیں یعنی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اور روس کے اندر وہ یہ فالٹ لائنز ڈھونڈ رہے تھے جس پہ وہ عمل کرتے۔ آرمینیا میں انہوں نے ایسا کیا، مالدووا میں انہوں نے ایسا کیا، جارجیا میں انہوں نے ایسا کیا، یوکرائن میں انہوں نے ایسا کیا۔ یہ تمام جو ہیں سابق سوویت ریاستیں ہیں، اور ان ریاستوں میں امریکہ کی یو ایس ایڈ نے، امریکہ کے نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی NED ان کا ایک ادارہ ہے جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بے شمار بے پناہ فنڈز لیتا ہے، CIA سے بہت فنڈ لیتا ہے، اور NED نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی جو ہے وہ پوری دنیا میں رجیم چینجز کے آپریشن میں ملوث رہتی ہے، دنیا میں امریکی برانڈ کی ڈیموکریسی اور ریولوشنز لانے کی وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ انسٹیبلٹی کریٹ کرتے رہتے ہیں۔ USAID ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بل گیٹس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بھی اسی اسکیم کا حصہ ہے۔ بل گیٹ بھی امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے کہنے پہ چلتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو جارج سورس کا میں نے پچھلے کئی ویڈیوز میں ذکر کیا ہے، اس کی جو اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن ہے اور دیگر ایسے بے شمار تھنک ٹینکس اور ادارے، ان سب کا ایک ہی ٹارگٹ رہا ہے پچھلے 80 سال میں کہ ہم نے کس طرح روس کو کمزور کرنا ہے۔ ہم نے سوویت یونین کو توڑ دیا، لیکن روس اب بھی بدستور ایک بڑے ملک کے طور پر موجود ہے۔ اس دوران چین ایمرج ہو کر آیا۔ چین جو ہے 2000 کے بعد جو ہے وہ اس نے ترقی کی، وہ ایک طاقت بنا۔ 2010 کے بعد وہ دنیا کے نقشے پر مزید ایک بڑی طاقت کے طور پر سامنے آیا، اور اب وہ دوسری بڑی طاقت ہے دنیا میں۔ تو اب وہ چین کے بھی مخالف ہیں، لیکن یہ جو امریکہ کا مائنڈ سیٹ ہے امریکی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، وہ روس مخالف ہے۔ اب اس میں ایک ایسا شخص امریکہ کا صدر بنا 2016 میں، ڈونلڈ ٹرمپ، جس نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو روایتی پالیسیاں ہیں ان سے انحراف کیا، اور اس نے کہا کہ میں ہر کسی سے بات کروں گا، لہٰذا انہوں نے ولادیمیر پوٹن سے بھی بات کی، جس کو وہ ایک
ایول کے طور پر، ایک دشمن کے طور پر، ایک حریف کے طور پر امریکی اور مغربی میڈیا پیش کرتا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب پہلے دور میں یہ کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر الزام لگا کہ اس کے انتخابات کی کامیابی میں روس کا ہاتھ تھا۔ بعد میں انویسٹیگیشنز ہوئی جو بائیڈن کے دور میں وہ ثابت ہوا کہ ایسا نہیں تھا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ شمالی کوریا کے ساتھ بھی اس نے بات چیت شروع کر دی، اس نے ایران والے اس کے ساتھ بھی بات شروع کر دی۔ تو اس کے ڈونلڈ ٹرمپ کی ان پالیسیوں سے امریکی اسٹیبلشمنٹ سخت ناراض تھی، امریکہ کی میڈیا سخت ناراض تھا، کارپوریشنز بہت ناراض تھی، لہٰذا 2020 میں کوشش کی گئی کہ وہ کامیاب نہ ہوں۔ 4 سال تک اقتدار سے باہر رہے ڈونلڈ ٹرمپ، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن 2024 میں وہ ایک طاقتور صدر کے طور پر ایک بہت بھاری بھرکم منڈیٹ لے کر صدر منتخب ہوئے، اور اس میں انہوں نے پتہ چل گیا انہیں اس پورے 4 سالوں میں جو وہ صدر رہے اور 4 سال جو صدر نہیں رہے، انہوں نے 8 سالوں میں پورا انہیں سمجھ آ گئی کہ امریکہ کے نظام میں خرابی کیا کیا ہے اور امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ کیا ہے۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ جب یوکرین کی جنگ روکنا چاہتے ہیں تو امریکی ڈیپ سٹیٹ جو ہے اس کی مخالف ہے، امریکہ کا جو جنگی انڈسٹری ہے وہ اس کی مخالف ہے، امریکہ کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو پرانی یہ سوچ رکھتی ہے کہ ہم بس رشیا سینٹرک ہیں، رشیا کو توڑنا ہے، وہ ان کے مخالف ہیں۔ امریکہ کا جو کارپوریٹ میڈیا ہے جس کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے ساتھ بھی کنیکشنز ہیں، جس کی بڑی کارپوریشنز اور بزنس کے ساتھ بھی کنیکشنز ہیں، اور جو اس پالیسی کی تائید کرتا ہے، چاہے وہ سی بی ایس نیوز ہے، ایم بی ایس نیوز ہے، روپرٹ مرداخ کا میڈیا ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، واشنگٹن ٹائمز ہے، سی این این ہے، کوئی بھی میڈیا آپ امریکہ کا مین سٹریم اٹھا کے دیکھ لیں، وہ میڈیا اور اس پر آنے والے کمنٹیٹر، تجزیہ نگار، کالمسٹ، یہ سارے ان کا ایگریمنٹ ہے، اور وال اسٹریٹ جو امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج ہے، جو امریکہ کا سارا مالی دنیا چلاتے ہیں، یہ ساری قوتیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہیں۔ اس کے باوجود گزشتہ 6 ہفتے کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی فوج کے کئی جرنیلوں کو برطرف کر دیا۔ یہ وہ جرنیل ہیں جو اس سسٹم جو اس کا تسلسل ہے اس پالیسی کا جو کہ امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ کا ہے۔ سی آئی اے کے کئی لوگ جو ہیں وہ نکالے جا چکے ہیں یا وہ خود بھاگ گئے ہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو کہ روس مخالف ہے، اس کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ان کو برطرف کیا جا رہا ہے یا وہ خود بھاگ رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایسوسیٹڈ پریس کو یہ اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ وائٹ ہاؤس کو کور کرے۔ سو ڈونلڈ ٹرمپ نے اندر پھر انہوں نے مائیگریشن کی پالیسی ان کی دیکھ لیں، ان کا لوگوں کو جو ایلان مسک کے ذریعے وہ جو ڈاج کے ذریعے وہ جو بیوروکریسی کو کٹ کر رہے ہیں، اور ایلان مسک کا بتانا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ موجود ہی نہیں ہیں لیکن ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، اور میں اس کا ذکر تفصیل سے کر چکا ہوں اپنی پچھلی ویڈیوز میں کہ یو ایس ایڈ، یہ نیشنل اینڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی، اوپن سوسائٹی جیسی تنظیمیں یہ کس طرح ارب $ڈالرز جو ہیں وہ لے کر دوسرے ملکوں میں رجیم چینج کے آپریشن کرتی رہی ہیں اور جنگوں کو اسپانسر کرتی رہی ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا مشن بہت مشکل ہے، گھر کے اندر انہیں شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب دنیا کا ایک بڑا حصہ، مغربی دنیا کا حصہ، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ فری ورلڈ کا جو لیڈر ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ کے ساتھ وہ شانہ بشانہ چلتے رہے ہیں پچھلے 80 سال میں، اور مل کر پوری دنیا میں وہ جو ہیں انہوں نے ایک اندھیر نگری مچا رکھی تھی، خصوصاً سوویت یونین کے ساتھ پراکسی وارز کے لیے بھی کے دوران بھی، اور کولڈ وار میں، اور سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد بھی دنیا بھر میں امریکہ اور مغربی یورپ کے ممالک نے مل کر فوجی آپریشن کیے، قبضے کیے، رجیم چینج کی، اور یہ یوکرین کی جنگ جو ہے یہ امریکہ نے شروع کی، امریکہ نے روس کی سرحدوں کی طرف اس نے بڑھنا شروع کیا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر چین یا روس یہ کہیں کہ ہم میکسیکو جو کہ امریکہ کے جنوب میں ملک ہے وہاں پر اپنے فوجی اڈے قائم کریں گے یا وہاں پر ہم اپنے دستے بھیجیں گے تو امریکہ فوراً میکسیکو پر حملہ کر دے گا۔ یہی حال اگر کینیڈا میں وہ اپنی فوج کو چین یا روس بھیجے یا وہاں پر اپنے کوئی ایڈوائزر بھیجے تو امریکہ کینیڈا کی اینٹ سے اینٹ بچا دے گا، لیکن امریکہ اپنے سمندر ہزاروں میل سے دور سے آ کے وہ دنیا کے ہر ملک میں 800 ملکوں میں اس کی فوجی بیسز ہیں، 800 فوجی بیسز ہیں 80 کے قریب ممالک میں، اور امریکہ جو ہے وہ روس کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، جس نے اس کو بار بار پیوٹن نے پھر آخر 2007 میں لکیر کھینچی کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے یوکرین
यूक्रेन, इसको आपने नेटो में शामिल नहीं करना। तो इस जंग का आगाज जहां से हुआ है, इस तबाही का जो आगाज हुआ है, जिसमें तकरीबन 10 लाख के करीब लोग हलाक हो चुके हैं और ज्यादातर वो यूक्रेनियन हैं। यूक्रेन के पास फौज खत्म हो चुकी है, यूक्रेन के लोग मारे जा चुके हैं या मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं, और अब ज़ेलेंस्की जो है वो एक ज्यूइश है, एक यहूदी है, उसको इजराइल की भी सपोर्ट है, ज्यूइश कम्युनिटी, वेल्दी लोगों की सपोर्ट है, यूरोपियंस की सपोर्ट है। वो अब ये कर रहा है कि 18 साल की उम्र के बच्चों को, 16 साल की उम्र के बच्चों को भर्ती करके बगैर ट्रेनिंग के वो झोंक रहा है जंग में। यूक्रेन की ये जंग जो इनका ख्याल था कि ये जीत जाएंगे, ये हार चुके हैं। रूस ने मुश्तरिका यूरोप के खिलाफ, मुश्तरिका मगरिब के खिलाफ, जिसकी क़यादत अमेरिका कर रहा था, 3 साल तक जंग लड़ी और इनको शिकस्त दी। और इनको जब शिकस्त दी तो अब एक ऐसा इत्तेफाक, एक बहुत बड़ा, यानी ट्रंप का आना एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद जो है अमेरिका ने, अभी आप देखें 6 हफ्तों में अपनी पॉलिसी बदली है, और इस वक्त जो लोग ट्रंप से इख्तिलाफ करते हैं, उसको नापसंद करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर इतराज़ किया जा सकता है, उसके अंदाज पर, उसका वो जो टॉप ऑफ हिज हेड वो बोलता है, जिस तरह के वो रिमार्क्स देता है, लेकिन ये बात समझ आ रही है और इस वक्त तक क्लियर है कि ट्रंप अमन कायम करना चाहता है, ट्रंप जंगों में शिरकत नहीं करना चाहता। वो सचमुच का एक पीस प्रेसिडेंट है। उसका एक मामले पर उससे इख्तिलाफ होगा और होना भी चाहिए और होता रहेगा। अगर उसने इजराइल की नाजायज़ सपोर्ट जारी रखी तो उस पर उसकी मुखालिफत होगी, क्योंकि वो एक बहुत ही जुल्म है, बहुत ही यानी इंसानी एक अलमिया है जो पिछले 80-75 साल से फ़लस्तीन में रूनुमा हो रहा है। अगर उसने उसको जारी रखा तो उसकी मुखालिफत होगी। लेकिन इस वक्त जो वो यूक्रेन की जंग बंद करके यूरोप से निकलना चाहता है, तो यूरोप के जो ममालिक हैं, जो जिनकी एक हिस्ट्री है, सारी तारीख यूरोप की जंग व जदल से है, यूरोपी जो हैं वो बहुत ऐसे अनाद के, गुस्से के, तासुब के भरे हुए हैं, और उनके अंदर एक तासुब भी पाया जाता है। और अब उनको ये गुरूर है कि हमारा जो निज़ाम है वो सबसे बेस्ट है, हम लिबरल डेमोक्रेसी हैं, हम लिबरल हैं, हम फ्री वर्ल्ड हैं, और दुनिया दीगर ममालिक फ्री वर्ल्ड नहीं है। हालांकि इस वक्त यूरोपीय यूनियन में रूस का रशिया टुडे पर पाबंदी है, स्पुतनिक पर पाबंदी है, दीगर यानी मीडिया को सेंसर किया जा रहा है, सहाफ़ियों पर पाबंदी है। सहाफ़ी, अगर कोई आप गलती से भी पुतिन का नाम ले लें तो आप पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि आप पुतिन के सपोर्टर हैं। रूस के खिलाफ इतनी नफरत इन्होंने भर दी है आवाम के जहनों में, अपने लोगों के जहनों में, अपने मीडिया के जहनों में, कि अब ये इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक नफ्सियाती शौक में है। और अब जो कुछ ज़ेलेंस्की के साथ हुआ, ज़ेलेंस्की के पास कोई चॉइस नहीं है। ज़ेलेंस्की के पास एक चॉइस बहुत ड्रामेटिक हो सकती है कि वो कहे कि चलो पुतिन आओ, मैं और आप मिल जाते हैं, हम आपस में कज़न हैं और इन यूरोपियों से निपटते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो रूस के खिलाफ इतना दूर जा चुका है कि रूस की तरफ ज़ेलेंस्की के होते हुए रूस के साथ उनकी दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन अब यूक्रेनियंस को नज़र आ रहा है कि मगरिब का क्या रवैया है, मगरिब का क्या एटीट्यूड है, मगरिब का क्या कल्चर है, मगरिब की क्या सियासत है, मगरिब के लोग कैसे, अमेरिका कैसे किसी को इस्तेमाल करता है। कल इतवार के दिन यानी 2 मार्च को लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि बरतानिया के वज़ीर आज़म ने तलब की है, जिसमें सारे यूरोपियंस जा रहे हैं और ये सर जोड़ के बैठेंगे कि अब हम क्या करें, क्योंकि यूरोप के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ शदीद गुस्सा है, डोनाल्ड ट्रंप की शदीद मुखालिफत है, और वो डोनाल्ड ट्रंप को के सामने खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें इतनी सकत नहीं है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सकें। लेकिन अब उन्होंने अमेरिका की मुखालिफत वो कर रहे हैं। कल की मीटिंग में वो ये कहने की कोशिश करेंगे कि हम यूरोपी मिलकर यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, शायद हम उसकी फौजी सपोर्ट करेंगे। ये अल्फाज होंगे, ये दावे होंगे, लेकिन अमलन ये बड़ा मुश्किल है यूरोपीय यूनियन के लिए, यूरोपीय बरतानिया के लिए, यूरोपीय ममालिक के लिए, कि अमेरिका अगर यूक्रेन की जंग ख़त्म करके वहाँ से वो निकल रहा है और कोई सपोर्ट उनको नहीं दे रहा और जो इमदाद उनको जा रही है वो बंद कर रहा है, तो फिर यूरोपियों के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वो यूक्रेन की फौजी इमदाद कर सकें और इस जंग को जारी रख सकें। इसमें जो सबसे मसक्काखेज़ सूरत हाल है वो बाल्टिक स्टेट्स
عرض کی ہے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، استونیا ہے اور لیٹویا ہے اور لیتھوینیا ہے، یہ تینوں سوویت یونین کی سابق ریاستیں ہیں، اور اس میں روسی لوگوں سے شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ وہاں پر بھی روسی رہتے ہیں ایتھنک، لیکن ان کے خلاف بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور یہ 3 چھوٹی چھوٹی سٹیٹس جو روس کے ساتھ سرحد ملتی ہے، یہ روس پر بڑھ چڑھ کر حملے کرتے رہے ہیں، روس کو برا بھلا کہتے رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ امریکہ ان کی پشت پر کھڑا ہے۔ اب وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہ جس پر ہم انحصار کر رہے تھے وہ اب چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اب ہمارا کیا ہوگا؟ اسی طرح پولینڈ، جس کا تاریخی طور پر روس کے ساتھ بڑے تنازعات رہے ہیں اور آپس میں ان کی نہیں بنتی، پولینڈ بھی یہ چاہتا تھا کہ امریکہ جو ہے اس کا ساتھ دے، اور روس کے خلاف یہ پولینڈ ہو گیا، یہ بالٹک سٹیٹس ہو گئی، یہ بہت زیادہ خلاف ہیں، اور اب یہ سارے بہت پریشان ہیں، بہت گھبرائے ہوئے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر ایسی تبدیلی کا آغاز کر دیا ہے، بیک وقت گھر کے اندر دشمنیاں مول لے لی ہیں اور پوری دنیا کے ساتھ سے دشمنیاں مول لے لی ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہتے ہیں کہ جو ورلڈ آرڈر 1945 میں قائم ہوا تھا، رول بیسڈ ورلڈ آرڈر، لبرل ڈیموکریسی، فری ورلڈ، اس ورلڈ آرڈر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنا ہوگا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب ان کا جو غلبہ تھا، ان کا جو ڈومینیشن تھا 80 سال تک، وہ کمزور پڑ چکا ہے، ان کا جو امپائر تھی مغربی وہ کمزور پڑ چکی ہے۔ اب چین دنیا کی سپر پاور ہے، روس دنیا کی سپر پاور ہے، اور امریکہ دنیا کی سپر پاور ہیں۔ یہ 3 بڑی طاقتیں ہیں جو مل کر دنیا کے نظام میں بڑے فیصلے کر سکتی ہیں، یہ دنیا کے نظام پر، اسٹرکچر پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ یورپینز کا کوئی، وہ بکھرے ہوئے ہیں، 27 ملک ہے یورپی یونین میں، لیکن ان کی کوئی ایک مشترکہ خارجہ پالیسی نہیں ہے، ان کا کوئی ایک مشترکہ لاہ عمل نہیں ہے۔ اب اس صورتحال میں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن اس بات کا امکان کم ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور اس کی مخالفت کھل کر اور کریں گے، اور ایسا ہوگا جیسے یورپ اور امریکہ کے درمیان کوئی جنگ شروع ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ٹینشنز ہوں گی۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی شکل کیا ہو۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کمزور ہوئے، کیونکہ ان کی مخالفت بہت زیادہ ہو رہی ہے، ملک کے اندر سے ہو رہی ہے، وہ ڈیپ سٹیٹ ان کی مخالفت کر رہی ہے، جو ڈیپ سٹیٹ پچھلے کئی سو سال سے امریکہ میں بہت مضبوط ہو چکی ہے، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد۔ وہ ڈیپ سٹیٹ جس میں میڈیا بھی شامل ہے، جس میں وال سٹریٹ بھی شامل ہے، جس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے، جس میں پینٹاگان بھی شامل ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر کوئی سپورٹ ہے تو وہ ان کے ووٹرز ہیں، وہ عوام ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا۔ لیکن یہ جو دیگر تمام لوگ ہیں جو ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، جو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک غلط شخص ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے فری ورلڈ کا جو اصول ہے ان کو پامال کیا ہے، جمہوریت اور جو ہماری اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، کیا ویلیوز ہیں بھائی؟ جنگوں کی ویلیوز ہیں، لیکن یہ خود کو سب سے برتر سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں ایک غدار پیدا ہو گیا ہے، جس کی مخالفت ضروری ہے، جس کو ہٹایا جانا ضروری ہے، جس کو وی ڈونٹ نو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوگا، یا وہ کامیاب ہوں گے یا یہ ساری قوتیں مل کر ان کو ناکام کر دیں گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔